नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला के पाक नाम से हम कुरान पाक का आगाज़ करते हैं। आज हम कुरान पाक के पहले पारे का और पहले पारे में सबसे पहले अलहम्द शरीफ, सूरत अल-फातिहा और फिर सूरत अल-फातिहा से भी पहली चीज़ जो है वो है तावुज़, जिसको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी कहते हैं। हम इसको देखेंगे और ये जो लेसन है आज हमारा पहला लेसन है और डेली एक लेसन हम पढ़ेंगे जिसमें हम कुरान पाक की ट्रांसलेशन किया करेंगे और एक आयत की तफसीर, जैसे आज सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तफसीर हम देखेंगे, पहले लफ्ज़ी तर्जुमा, रूट वर्ड्स और फिर उसकी तफसीर। तो डेली बेसिस पर हम ये काम करेंगे और आप लोगों का साथ चाहिए। जो लोग कुरान पाक लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आज पहला लेसन है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह ताला की, मिनश शैतान शैतान से, और रजीम मरदूद से। तो अब हम इसकी तफसीर देखेंगे। मुफस्सिर कुरान करीम यानी मुफस्सरीन कुरान करीम का अमूमी तरीका यही है कि सूरत अल-बक़रा की तफसीर से पहले इस्ताज़ा और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उसको बयान करते हैं। तो हम भी पहले इस्ताज़ा का बयान करेंगे, यानी पढ़ेंगे हम इसको, और कुरान पाक को पढ़ने सुनने के आदाब क्या हैं और इस्ताज़ा का हुक्म क्या है। और कुरान करीम को पढ़ने के आदाब में सबसे पहली बात है कि कुरान करीम को हाथ लगाने और छूने के लिए ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। ये सूरत वाक़िया पारा नंबर 27 की आयत है कि यानी इस कुरान को नहीं छूते मगर पाक लोग। तो इसका मतलब है कि पाकी और तहारत के बग़ैर कुरान पाक को हाथ लगाना जायज़ नहीं। और इसी तरह जब ये कलाम पढ़ा जाए या सुना जाए तो एहतराम उसका करना चाहिए। तो पढ़ने वाले के लिए तो लाजिम है कि वो वज़ू के साथ इसको हाथ लगाए, लेकिन सुनने वाले के लिए लाजिम नहीं है, क्योंकि उसने सुनना है। कोई भी शख्स कुरान करीम को सुनने के लिए हो सकता है कि वो घर में चल फिर रहा हो, एक शख्स पढ़ रहा होता है, बाकी सुन रहे होते हैं, जैसे दर्स व तदरीस का आलम होता है, तो वो तो एक अलग से एक कैफियत होती है। लेकिन अगर कुरान करीम को हम सुन रहे हैं, जैसे कुरान करीम की तिलावत हम लगाते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या टीवी पे भी बाज़ औक़ात हम कुरान करीम सुन रहे होते हैं, चैनल लगाते हैं कुरान करीम जहाँ से पढ़ा या सुना जा रहा होता है, तो जो सुनने वाला होता है उसके लिए क्या हुक्म है कि व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये पारा नंबर 9 सूरत अल-आराफ की आयत है कि यानी जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो इसकी तरफ कान लगाए रहो और ख़ामोश रहा करो ताकि तुम पर रहमत की जाए। इसी तरह तिलावत कुरान करीम के आदाब में से एक अदब कुरान करीम में ये फरमाया गया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पारा नंबर 14 सूरत नहल की आयत है
یعنی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. یعنی اس آیت میں استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے. اور استعاذہ کا معنی اور اس کے حکم کی کیا حکمت ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی پناہ چاہنا، پناہ مانگنا اور پناہ میں آ جانا ہے. اور قرآن کریم کی اصطلاح میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں. اور اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور کتنی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر نہایت واضح مصلحت یہ ہے کہ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو نیکی سے روک دے، برائی اور بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کر لے، اور جھوٹ بولنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. اس کے دل میں، یعنی انسان کے دل میں شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے اور یاد الہی سے اسے غافل کر دیتا ہے. اور نیکی کی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے جتنی زیادہ اجر و ثواب اور باعث قرب الہی کی بات ہوتی ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ پورا زور لگاتا ہے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. تو تلاوت قرآن کریم میں جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے والی عبادت ہے، اس کو شیطان کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے؟ تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو خود حق تعالیٰ نے اسی استعاذے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یہ پارہ 14 سورۃ نحل کی آیت ہے کہ اس کا یعنی شیطان مردود کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا تو وہ اللہ کی پناہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور جو اللہ کی پناہ ڈھونڈ لیتا ہے اس پر شیطان کا زور کبھی چل ہی نہیں سکتا، کبھی شیطان اس پر حاوی ہو ہی نہیں سکتا. تو استعاذہ پڑھنے کی اہمیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ہم جب بھی کسی نیکی کا کام کرتے ہیں اور نیکی کے کام کی ابتدا کریں تو استعاذہ پڑھ لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں. اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں ایسے الفاظ پڑھنے چاہیے. اور قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، جیسے سورۃ فلق ہے، سورۃ الناس ہے، تو ان دو صورتوں کو معوذتین بھی کہا گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ان صورتوں کی تعلیم دی ہے. اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں ان صورتوں کی تعلیم دی ہے. استعاذہ کے الفاظ کیا ہیں ہم دیکھیں گے. مختلف طرح کے الفاظ ہیں قرآن حکیم میں، تو سب سے افضل اور مختار کون سے الفاظ ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم وغیرہ آئے ہیں. تو استعاذہ کے 5 فوائد ہم دیکھیں گے یہاں پر، یعنی ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. انسان شیطان کے وسوسوں سے تو دور ہو ہی جاتا ہے، لیکن اور بھی فوائد ہیں. مثلا نمبر 1 دین و ہدایت پر استقامت ہوتی ہے. نمبر 2 شیطان مردود کے شر اور تکلیف سے بچاؤ ہے. نمبر 3 اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مقام قرب میں داخلہ ہو جاتا ہے انسان کا. نمبر 4 پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی ہو جاتی ہے. نمبر 5 مالک زمین و آسمان کی مدد کا حاصل ہو جانا. تو اسی لیے انبیاء کریم اور اولیاء کرام نے ہمیشہ استعاذے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے
کہ جب زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی. یہ پارہ نمبر 12 ہے اور سورۃ یوسف کی آیت ہے کہ اللہ کی پناہ عزیز مصر میرا مربی ہے. تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بار بار استعاذے کا حکم ہوا. اور سورۃ مومنون میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس بھی آئیں. پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ کا یعنی استعاذے کا حکم ہوا. اور اسی طرح سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں بھی یہی حکم ہوا. تو یہ استعاذے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ کے کلام کو شروع کرتے ہوئے یعنی جب شروع کرتے ہیں تو ہمیں اعوذ باللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے. اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ ضرور پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے اور سننے والوں میں شامل فرمائے. تو آج ہم نے صرف اعوذ باللہ کو دیکھا. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم بسم اللہ کو دیکھیں گے اور اس کے فوائد جانیں گے. پھر ہم سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد پارہ نمبر 1 کی سورۃ البقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی سورتوں میں سے، اور اس کے فوائد دیکھیں گے، اس کی اہمیت دیکھیں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج ہم نے دیکھی. اور اگلی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، تو سب سے بیسٹ کام کیا ہے؟ قرآن سیکھنا اور سکھانا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو آپ بھی سیکھنے والوں میں اور سکھانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو آپ شامل ہو جائیں اس قرآن کی کلاس میں جو کہ ڈیلی ہوا کرے گی. اور ڈیلی ٹائم بھی میں ایک مقرر کر دوں گی کہ ڈیلی ٹائم اس کا کیا ہوگا. تو آپ کبھی بھی اس کو سن سکتے ہیں کیونکہ یہ یوٹیوب چینل پر چلے گی کلاس. تو آپ ضرور سننے والوں میں اور لائک کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.